जिस आयत के 4 से मुताबिक मुफस्सिरीन ने पहले बयान किए हुए हैं, तो फिर तो वो तो फिर कतियत दलालत है। इमाम सयूती रहमहुल्लाह उनके बारे में आपके हकम एंड अदल का मौक़िफ़ ये है कि वो कशफ के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुरुस्त हदीस या बात मालूम कर लिया करते थे कि भाई ये बात जो है या ये जो हदीस है या जो असर है इसके बारे में क्या दुरुस्त मौक़िफ़ है या क्या दुरुस्त बात है। अब अगर मैं इमाम सयूती की बात पेश करूं, आप कहिए कि नहीं कुरान की जो फलां आयत है उससे तफसीर ये बनती है, इसका मतलब हकम तो आप बन के कुरान की आयत के ऊपर आप लेकिन कुरान करीम हमें बता देता है। कैसे बता देता है? कुरान करीम बोल के बताता है। जब आपने कहा ना कुरान करीम बता देता है, मेरी बात, इस बात के कोई मानी भी नहीं जो आपने बात की है। असल में आपने फिर वही बात की है कि आप कुरान करीम की एक और आयत से एक फहम लेते हैं और उस फहम की रोशनी में आप इस पहले वाली आयत को डिफाइन करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं या उसका आप एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब आप बात समझें, आप अपने फहम को हकम बना रहे हैं, कुरान को नहीं बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह के प्यारे नबी के जरिए हमें ये बतलाया कि एक हकम आएगा। हमारे नजदीक वो मिर्जा साहब हकम है और मिर्जा साहब इन सारी तहरीरों में ये फरमा रहे हैं कि जब वो हकम आ गया है जिसने कुरान पाक के जरिए, अपनी तरफ से नहीं, कुरान पाक के जरिए और अहादीस सहीहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जरिए कोई मामला खोल दिया है, तो फिर उसको मुफस्सिरीन की बातें बताते हो, जिसको अल्लाह ने गाइड कर दिया है उसकी बात चलेगी। हकम वो है। कुरान कोट करना है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक कोट करना है या हदीस सहीहा कोट करनी है। जब मैंने आप पर इज्जत कायम करनी है तो मैं कुरान, हदीस और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कोट करूंगा। अगर आपने उसूल से बाहर निकलना है, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन पहले तय करना पड़ेगा कि कुरान और सुन्नत या हदीस से बाहर निकलने के बाद फिर हमने कितना को बाहर निकलना है, फिर किसको लेना है किसको नहीं लेना। अगर आप 4 पेश करें किसी अपने दलील के तौर पे और मैं 14 पेश कर दूं अपने हक में, तो फिर आपकी बात खत्म होगी, तो 4 के मुकाबले में 14 करें। अगरचे मुनाजरा गैर अहमदी उलमा के मुतज़ाद अकायद से मुतल्लिक है, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद को सब दलाइल पे हकम माना जाएगा। नीज़ अकीदा नस सरी कतई दलालत आयत की रोशनी में किया जाएगा। आप जरा बताएं कि आप की क्या अंडरस्टैंडिंग है, कतई दलाला आयत क्या होती है, जरा बता दें। हो सकता है कि हम सेम पेज पे ना हो। कतिया दलाला आयत वो होती है जिसका एक ही मतलब हो, जिसका वाज़ेह, जिसकी पूरी बात अल्लाह ताला ने बयान की हो। अच्छा, अब ये कैसे तय होगा डॉक्टर साहब कि इसका एक ही मतलब है? देखें आप मुख्तलिफ देखें, आप भी जाते हैं तफासीर में, ठीक है। अब हम फिर एक तो आयत बता देती है कि ये कतिया दलाता है, दूसरा ये कि आपके या पहले जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने बातें की हुई है कि इस आयत के 4 मतलब हैं, 6 मतलब हैं। जिस आयत के 4 मतलब मुफस्सिरीन ने पहले बयान किए हुए हैं, तो फिर तो वो तो फिर कतिया तो दलालत ना हो। ठीक हो गया। और एक दूसरे से मिलते ना हो, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। अच्छा, ये देखिए जरा, मैं आपके सामने इसको रख दूं जरा। ये रूहानी खजानी के ना वॉल्यूम 6 पेज 183 पे एक हवाला है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये बयान करते हैं जी कि आप जानते हैं दलील इसको कहते हैं जो कतई दलालत और फी नफ्सी ही रोशन और बदीही हो और किसी अमर की मुस्बत हो, ना कि खुद मोहताज सबूत हो, क्योंकि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। क्योंकि अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि वॉल्यूम ऊपर बात की है कि कतई दलालत हो, अब उसको डिफाइन भी कर रहे हैं। रूहानी खजानी वॉल्यूम 4 पेज 190 पे कहते हैं कि कतई दलालत इसको कहते हैं जिसमें कोई दूसरा एहतमाल पैदा ना हो सके। आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल। उसके बाद उसको मजीद वादे किया हुआ है, देखिए वॉल्यूम 4 के अंदर ही पेज 169 पे इसी के वाले से बात है। वो अपने मुखालिफिन को कह रहे हैं कि फिर आप इब्ने कसीर से ये नकल करते हैं कि हसन से रिवायत है कि कहते हैं ये हदीस तो मुरसल है, फिर क्यों कर कतई दलालत हो सकती है। डॉक्टर साहब आप जानते हैं मुरसल किसे कहते हैं? आप बताएं किसको आप कहते हैं? अच्छा, मुरसल कहते हैं कि मतलब ऐसी हदीस जिसको ना जिसको ताबी से आप सल्लल्लाहु तक नहीं पहुंचाया जा रहा या कि साहबी से आगे, कि वो मरफू नहीं है, कि आप तक नहीं, सरकार तक नहीं पहुंच रही है, यानी कि उसकी सनद मौजूद है, ठीक है, ताबी जो है उस तक में मिल जाती है या बाज देखा कि ताबीन तक मिल जाती है, लेकिन वो आगे मरफू नहीं होती जाके, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी हदीस हो जो मरफू ना हो, इस हवाले की रूह से वो भी कतई दलालत नहीं होती, और कतई वो आयत या वो हदीस होगी, यानी या तो वो हदीस मरफू होगी नंबर 1, और या फिर वो कुरान की ऐसी आयत होगी कि जिसका सिर्फ एक मानी हो। ऐसे ही है कुरान पाक की। देखें अकीदा के लिए, बिल्कुल अकीदा के लिए ये जरूरी है कि वो कतियत और दलाला आयत से लिया जाए जिसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। मैंने वही बात की है ना। आप देखिए ना, आप देखिए जरा, फर्ज किया कि आप एक, जैसे आप छोड़ दें, मैं एक आयत पेश करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं अपने अकीदे पे ये आयत पेश कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी आयत भी कोई बंदा पेश करेगा, कोई हो सकता है मैं कोई मतलब अपने आप को दावा नहीं बड़ा कर रहा, जिसके बारे में कोई दूसरा कौल ना किसी को मिल सके, किसी मुफस्सिर का, और खास तौर पर वो मुफस्सिरीन के जो आपके हमारे दरमियान मुसल्लिमा हैं, जिनको के असले मुसफ़ा के अंदर मुजद्दिदीन की फहरिस्त में शामिल किया गया। और आप जानते हैं कि जो असले मुसफ़ा है वो सबकन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे पढ़ी गई है और उनकी वो अप्रूव्ड है सारी की सारी, ठीक है। तो अब देखने की बात यह है कि अगर वो लोग जिनको मुजद्दिदीन तस्लीम किया जाए
وہ بھی ایک آیت کے معنی میں اختلاف کر رہے ہوں تو کیا وہ پھر قطعی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بتائیں ذرا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے ابھی مرزا صاحب کی تحریریں پیش کی, اس میں انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے کہ قطعی دلالت آیت کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کوئی احتمال نہ پیدا ہوتا ہو. اگر دو مفسرین نے بالکل دو مختلف باتیں کرتی ہیں تو پھر تو وہ قطعی دلالت نہ رہی نا, پھر تو دو آپ کے ذہن میں کوئی مثال آ رہی ہو تاکہ اصل میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ جا کے ہماری جو ہے نا بات میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم ایک آیت کوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, امت کے جو مسلمہ مفسرین ہیں ان سے اس کی تفسیر لے کے آتے ہیں, آگے سے کہا جاتا ہے کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں پھر کوئی ابھی جو ہے نا کوئی ایسا ایک معیار طے کرنا ہے کہ جس پہ ہم دونوں ایگری ہوں. یعنی اگر آپ کوئی بھی ایسی آیت پیش کریں جس میں جو تفسیر آپ نے کی ہے میں اس کے علاوہ تفسیر پیش کر دوں تو پھر قطعی تو ختم ہو جائے گی. جب آپ ایک ایسی کوئی آیت پیش کریں گے نا کہ ایک اور تفسیر آ جائے تو ظاہر ہے وہ قطعی دلالت ختم ہوگی. ٹھیک ہو گیا, یہ ہمارے عقیدہ تو نہیں بنے گا نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہم تاکہ بات ہے ریکارڈ پہ ہم اس کو لے آئیں اور آپ اس حصے کو سن کے آپ بھی لکھ لیجیے گا اور میں بھی لکھ لوں گا تاکہ اس وقت بجائے کہ ہم ویڈیوز پلے کرتے رہیں اس بات کو پلے کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ایک اور بات بھی ہے, ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے اندر رسول بیان کیے ہیں ہم ان کو پریفر کرتے ہیں. یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے اور ہم مفسر کا ایک قول اٹھا کے لے آئیں جو کہ ان دونوں آیات کے خلاف ہو. نہیں, جس مفسر کو ہم لے کے آئیں گے وہ بھی تو قرآن کی آیتوں رسولوں کو جان کے تفسیر کر رہا ہوگا نا. یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی کو کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کی تھوڑی ہم بات کر دیں گے. مثال دے دیتا ہوں, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں نا. مثال کے طور پہ جو امام تھے امام سیوطی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آپ کے حکم اینڈ عدل کا موقف یہ ہے کہ وہ کشف کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درست حدیث یا بات معلوم کر لیا کرتے تھے کہ بھئی یہ بات جو ہے یا یہ جو حدیث ہے یا جو اثر ہے اس کے بارے میں کیا درست موقف ہے یا کیا درست بات ہے. اب اگر میں امام سیوطی کی بات پیش کروں, آپ کہنی کہ نہیں قرآن کی جو فلاں آیت ہے نا اس سے تفسیر یہ بنتی ہے, اس کا مطلب پھر حکم تو آپ بن کے قرآن کی آیت کے اوپر. اچھا, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عقیدہ ایسی آیات سے بن سکتا ہے یا آیات سے بن سکتا ہے جو قطعی دلالت نہ ہو. ہماری بات ڈسکس نہیں ہو رہی ہے, ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے ایک بات پہ ایگری کیا کہ قطعی الدلالت کی جو تعریف مرزا غلام قادیانی نے کی, آپ نے کہا جی مجھے یہ تعریف قبول ہے, وہ بات طے ہو گئی. اگلی بات اب ہم اس بات کو ایک مثال میں رکھ کے دونوں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ اس وقت کنفیوژن کوئی کریٹ نہ ہو کہ اگر ایک آیت کے بارے میں جو آپ کے مسلمہ مجددین کی فہرست کے اندر جو مفسرین شامل ہیں آپ ایک تفسیر پیش کریں اور میں ان مجددین کی تفسیر پیش کر دوں جو آپ کی تفسیر کے مطابق نہ ہو تو وہ آیت پھر یا جو آپ کی وہ دلیل ہے وہ قطعی دلالت نہ ہونے کے بعد اس میں سے ایلیمنیٹ کر دی جائے گی. میں یہی تو بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر ایک عقیدہ کی ہم بات کریں اور قرآن پاک کی ایک آیت اس آیت کو سپورٹ کر رہی ہو تو ہم ظاہر ہے پہلے قرآن پاک کی اس دوسری آیت کی طرف جائیں گے جو کہ ہمارے اس مسئلہ سے متعلق ہے بجائے اس کے کہ کسی مفسر کی طرف چلے جائیں. اس بات کو آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آیت کو, میں چلیں ان دونوں باتوں کو مثال میں لے آتا ہوں تاکہ ہم دونوں بات سمجھ سکیں. جو سورہ آل عمران کی آیت ہے, ٹھیک ہے, یا عیسیٰ انی متوفی کا, ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کے ہم نے سورہ مائدہ کی آیت پہ جانا ہے, فلما توفیتنی کے اندر جانا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے, آل عمران کی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے اب جب سورہ مائدہ کے اندر آپ گئے ہیں تو اب اس وقت آپ نے اپنی سمجھ, ڈاکٹر صاحب میری بات کو سمجھیے گا, اللہ نے آپ پہ کوئی وحی نہیں اتاری ہے, آپ نے اپنی سمجھ کو اپلائی کیا ہے. آپ نے کہا جی کہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے نا اس کو سمجھا جائے گا سورۃ المائدہ کی اس آیت کے ساتھ. یہ آپ کی سمجھ ہے, یہ آپ کا فہم ہے, اور اگر آپ نے اس کو دلیل بنانا ہے تو اصل میں آپ اپنے فہم کو حکم بنا رہے ہیں قرآن کے اوپر. یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا امتیاز بھائی, اگر ایک مفسر نے کہا ہے نا, دیکھیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اگر ایک مفسر نے بات کی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے خدا, آپ نے کہا نا کہ ہمیں خدا نے بتایا, آپ کو نہیں بتایا, مجھے نہیں بتایا جی. اگر وہ مفسر یہ کہے کہ میں یہ جو سمجھا ہوں قرآن پاک کی آیت سے مجھے خدا نے یہ بتایا ہے, وہ تو غلط بات ہے. ایک مفسر ایک بات کرے اور وہ قرآن پاک کی دوسری آیت کے خلاف ہو تو ہم تو قرآن پاک کو مانیں گے نا میرے بھائی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, دیکھیں پھر آپ نے وہی بات کر دی ہے. آپ نے جب اس کی تفسیر کو خلاف قرآن قرار دیا تو آپ نے خلاف قرآن قرار دینے کے لیے اپنا فہم اپلائی کیا کہ نہیں کیا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں نہیں, آپ اس کو فہم استعمال کیا, لیکن کس طرح میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مثلا آپ کے اور ہمارے درمیان توفع کے اوپر بحث چلتی ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جہاں جہاں پہ اس کو استعمال کیا ہے ان اصولوں کے تحت ہم پہلے ان کو دیکھیں گے. وہ قرآن پاک ایسی مکمل کتاب ہے کہ ہمیں وہ بتا دیتی ہے کہ اس توفع لفظ کا یہ مطلب ہے. ہمیں قرآن پاک جب ایک بات بتا رہا ہے تو ہم نے ضرور کسی اور کی سننی ہے میرے بھائی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا ابھی سے صرف کہتے ہیں سیمینٹک, صرف ایک الفاظ ہے. آپ نے کہا قرآن کریم ہمیں بتا دیتا ہے, کیسے بتا دیتا ہے؟ قرآن کریم بول کے بتاتا ہے آپ کو. میں بتا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ایک سیکنڈ مجھے پوری بات سنیے گا. جب آپ نے کہا نا قرآن کریم بتا دیتا ہے, ظاہر بات اس بات کے کوئی معنی بھی نہیں جو آپ نے بات کی ہے. اصل میں آپ نے پھر وہی بات کی ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک اور آیت سے
ایک فہم لیتے ہیں اور اس فہم کی روشنی میں آپ اس پہلے والی آیت کو ڈیفائن کرتے ہیں یا انٹرپریٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ بات سمجھیں, آپ اپنے فہم کو حکم بنا رہے ہیں, قرآن کو نہیں بنا رہے ہیں. اگر سن لیں پوری بات کو, دیکھیں ذرا قرآن کریم کی ڈاکٹر صاحب کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے, آپ تھوڑی دیر کے چھوڑ دیں اس سارے ہماری ڈسکشن کو, کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے کیا اصول ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں. قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک کے اندر ہی وہ بات ہمیں سمجھا دی ہو تو اصول یہ ہے کہ ہم پہلے اس کو پکڑیں گے. وہی بات جو میں نے آپ کو کی تھی نا, وہ توفع والی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا ہے کہ توفع کہاں کہاں پہ ہوتا ہے, توفع کے کون کون سے مطالب ہیں. ٹھیک ہے, ہم قرآن پاک کو پہلے لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا اللہ ہو جو توفع انفسا اور حین موتہا, اور آگے دو وہ جو پوری میرے سامنے مثال وہ نہیں ہے قرآن پاک کی ہے, وہ میں غلط نہ پڑھ دوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا ہے, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی. اب سنیں ذرا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک بات کر کے سرکل میں گھوم رہے ہیں. آپ نے جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اللہ نے نہیں بتایا آپ کو. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھا, اس سے آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ لی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ جو لی ہے, اس انڈرسٹینڈنگ کی روشنی میں آپ اس پچھلی آیت کو سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ نے آپ کو, میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. اب جو مفسرون جنہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے, ان کے سامنے بھی تو پورا قرآن ہے, وہ بھی تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر آپ اسی مثال کے اوپر بات کر لیں کہ توفع کہاں کہاں استعمال, آپ جانتے ہیں کہ وہ 23 ٹائم قرآن کریم میں اس مادے سے الفاظ آئے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ہر بندہ نکال کے دیکھ سکتا ہے. اچھا, ان کے سامنے بھی وہ ساری آیات موجود ہیں, ان کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی تفسیر کی ہے وہ بھی موجود ہے, ان کے سامنے اصحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود وہ سورہ آل عمران کی وہ تفسیر نہ کریں جو آپ کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان اصولوں کو اپلائی نہیں کر رہے, آپ اپنا ایک فہم اپلائی کر رہے ہیں. یہاں پہ آ کے ہی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. آپ جو بار بار مختلف الفاظ میں کہتے ہیں اللہ نے بتا دیا, قرآن نے بتا دیا, الفاظ آیت نے بتا دیا, کسی نے آپ کو نہیں بتایا, آپ نے آیت سے ایک فہم لیا ہے. تو آپ دیکھیں اس کے دو حل ہیں. یا تو یہ ہے نا کہ آپ اور میں مثال کے طور پہ آپ چوز کر لیں, میں نہیں کہتا کہ میں چوز کروں گا. ٹھیک ہے, قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس فہرست موجود ہے اپنے مجددین کی جو آپ کے مسلمہ ہیں, ان میں کچھ مفسرون ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان میں سے چوز کر لیں کہ ہم یہ 3 جو ان کو ہم چوز کر لیتے ہیں, یا ان 5 کو چوز کرتے ہیں, یا ان 7 کو چوز کرتے ہیں. کیوں؟ ورنہ پھر آپ قرآن کریم کے سب جو معنی بیان کر رہے ہوں گے نا, وہ آپ تفسیر قرآن بالقرآن نہیں کر رہے. کیونکہ اگر آپ کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں جو تفسیر القرآن بالقرآن ہیں, اور انہوں نے بھی وہ تفسیر نہیں کی ہوتی. آپ کو میں, اور آپ جانتے ہوں گے, میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ قرآن کریم کی بعض تفاسیر لکھی اس نہج پہ گئی ہیں کہ اس میں قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھا گیا ہے دیگر آیات کی روشنی میں. یعنی وہ جو آپ نے بات کی قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے, تو ان کے اندر بھی وہ تفسیر اگر نہ ہو تو پھر اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہم نے تو یہاں پہ مسئلے کا حل کے لیے دیکھیں میرے بھائی, قرآن پاک نے ایک لفظ کو 23 دفعہ استعمال کیا. قرآن پاک نے اس لفظ کی خود تشریح کر دی. لفظ توفع کی صحابہ نے کس طرح سے استعمال کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے استعمال کیا, وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتا نا میرے بھائی. مفسرین کی طرف جانے کی بجائے پہلے ہمیں میری آپ سے درخواست ہے قرآن پاک, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں وہ لفظ سے استعمال ہوا, جس میں صحابہ نے استعمال کیا, تو ہمیں وہ گائیڈ لائن مل جاتی ہے. ایک اور میں بات کروں گا, برا نہ مانیے گا میرے بھائی. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کی بشارت, تاکہ وہ حکم آئے اور وہ یہ مسئلے حل کرے. بات ہے صاحب, میں نے اب سوچ رہا ہوں بات یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کے خلاف ہے میرے بھائی. بڑی معذرت سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 7 ہے, ٹھیک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 طرح کی آیات بیان کی ہے, محکم ہے, متشابہات. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا وہاں حل کیسے کرنا ہے. متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا ہے میرے بھائی. آپ منوانا چاہ رہے ہیں میرے سے کہ ہم مفسرین کو جو ہے گویا وہ پریفرنس دے دیں قرآن پاک کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر. میرے بھائی اس سے تو پھر کوئی آیت بھی جو ہے وہ محکم نہیں رہتی, اور آیت متشابہ ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. لوگوں نے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, لوگوں نے تو کہاں کہاں سے قرآن پاک سے یاد ہی بدل نکال لیا ہوا ہے. آپ کیا کریں گے پھر, ان مفسرین کو لے کے چلیں گے آپ. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے 2 باتیں ہیں, قطعیت و دلالت, آیت وہ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ ہو, جو قرآن پاک نے اس مثلا لفظ کا مطلب بتایا ہے, توفع کی بات ہو رہی ہے وہ, اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ہمارے پیارے نبی نے جو اس کو بات بتا دی ہو. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے ہمارے جو خاص طور پہ جو اختلافی مسائل ہیں اس میں ہمیں اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کے پیارا کلام اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ بات واضح کر دیتا ہے. توفع والی بات ہے قرآن پاک میں. مثال کو آپ چھوڑ دیں, وہ تو اپنے مثال کے طور پہ. اچھا میں تھوڑا سا کامنٹ کرتا کہ بات پھر وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, میں آپ سے کچھ نہیں منوانا چاہتا, یہ ذرا بات آپ نا اس کو درست کر لیں. آپ نے کہا جی کہ میں آپ سے منوانا چاہتا ہوں کہ آپ مفسرون
قانون کو نہ قرآن کے اوپر کچھ کرنے میں کچھ نہیں منوانا چاہتا. بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے اصول بتایا, میں نے آپ کے اصول کو انڈورس کر کے ایکسپلین کروا دیا آپ کے حکم اور عدل سے کہ بھئی قطعی الدلالت ہوگی, اور قطعی الدلالت کا معنی ہے کہ اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو تعریف, آپ کا تعریف بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب میں نے کہا کہ اب جب آپ آیت پیش کریں گے, اگر اس میں کسی اور معنی کا احتمال ہی نہیں تھا, تو جو مثال کے طور پہ آپ کہیں گے کہ اس آیت کے نا سورہ آل عمران کی اب صرف اس کو مثال کے طور لینے بات سمجھانے کی, اس آیت کو, وہ ہمارا آیت اسٹیم سبجیکٹ نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ اس آیت, یہ آیت قطعی الدلالت ہے اور اس کے اندر کوئی احتمال ہی نہیں ہے. اگر احتمال ہی نہیں تھا تو میں آپ کو 10 مجددین پیش کر دوں جنہوں نے اس کے اور معنی کیے ہیں, تو احتمال تھا تو انہوں نے کیے ہیں نا. اگر ایک چیز کے اندر پاسبلٹی ہی نہ ہو, میں آپ کو مثال اس کی بھی دے دیتا ہوں. قل هو اللہ احد, اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں قرآن کریم کی واضح آیت ہے, اور اس آیت کی تشریح میں پھر کتنی آیات موجود ہے کہ الہ کون ہوتا ہے, اللہ کون ہے, سب اس میں ڈیفائن کر دیا گیا. تو یہ دیکھیں, اس کے اندر احتمال نہیں ہے کہ کوئی نکال لے کے بھئی ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے اور دو بھی نکل سکتے ہیں, 3 نہیں ہو سکتا نا, سب کو پتا ہے ایک ہے. تو اسے کہتے ہیں احتمال نہیں تھا کہ ایک سے زیادہ یا ایک یونیک اللہ سے زیادہ اس میں سے کوئی نکال سکتا. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مفسرون نے اس کے دیگر معنی کیے ہیں اور مجددین نے کیے ہیں تو احتمال تھا تو کیے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ اب آپ آیت پیش کریں گے, میں احتمال دکھا دوں گا, بات تو ڈیڈ لاک میں چلی جائے گی. میں نے اس کے اوپر آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں مردا جو آپ کے جو حکم عدل آپ کے لیے ہیں, آپ ان کی تحریریں دیکھ لیں, ان سے پوچھ لیں کہ بھئی مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جو امام زمخشری تھے وہ لغت عرب کے بے مثال امام تھے, ان کے سامنے کسی کو چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کہ مرزا غلام قادیانی جو تھے, جو آپ کے حکم اور عدل ہے, ان کے مطابق زمخشری جو معنی کر دیں بس ختم ہو جائے گی بات. اب آپ کہیں نہیں, میں آپ سمجھا رہا ہوں بات, ٹھیک ہے. تو یہ نہ کہ میں آپ سے کچھ منوانا نہیں چاہ رہا. اب آپ کریں بات.